बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ। आज 20 जून है और दिन है पीर का। व्यूअर्स, दो खबरों पर तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान ने पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के सामने एक सवाल उठाया है कि जब मुल्क के अंदर साजिश हो रही थी तो ताकतवर हलके क्यों हरकत में नहीं आए और इस साजिश को क्यों नहीं रोका गया। जब मुल्क की मईशत डूबने के करीब है और हमने आपको बता दिया उन किरदारों के हवाले से, तो फिर आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि उन किरदारों के खिलाफ घेरा तंग क्यों नहीं किया गया, इन्हें बेनकाब क्यों नहीं किया गया। और आज जहां पर पाकिस्तान की मईशत खड़ी है, इसको डुबोने में कौन कौन शामिल है, इस पर तफसील से हम बात करेंगे। और फिर मिफ्ताह इस्माइल साहब ने कुछ बातें कही हैं अमेरिका से, कुछ जमानतें मांगी हैं अमेरिका से। ये जमानतें क्या हैं और क्या दाव पर लगाकर ये जमानतें मांगी गई, इस पर भी तफसील से हम बात करेंगे, क्योंकि एक साजिश जो है वो बेनकाब हुई है। लेकिन सबसे पहले व्यूअर्स आपको बताते चलें, खान साहब की कॉल के ऊपर पूरे मुल्क के अंदर पाकिस्तान की आवाम निकली है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर नहीं है, बल्कि ये वो आवाम है जिस पर महंगाई का पहाड़ तोड़ दिया गया, जिसके घर में खाने को कुछ नहीं है। हमजा शहबाज अपनी तकरीरों में कहते थे कि रात को बच्चे भूख से आवाजें देते हैं और दूध नहीं है लोगों के पास कि वो अपने बच्चों को पिला सके। आज कहां गए हमजा शहबाज और कहां गए शहबाज स्पीड, जिन्होंने बुलंदोबांग दावे किए थे। आज पाकिस्तान की आवाम इस महंगाई के खिलाफ नहीं निकली, बल्कि इस इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ निकली। बाज लोग ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के जलसे थे। ये तहरीक इंसाफ के जलसे नहीं है, ये पाकिस्तान की आवाम के जलसे हैं, जो आज हमने पूरे मुल्क के अंदर देखे। खान साहब ने अपनी तकरीर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कही, वो ये कहते हैं कि न्यूट्रल्स को समझाया कि अगर हुकूमत गिराई गई तो आने वालों से नहीं संभाली जाएगी। यानी हालात मुल्क के अंदर ऐसे थे और पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव को यह मालूम हो गया कि एक तहरीक साजिश की शक्ल में मुल्क के अंदर चलाई जाएगी, तहरीक-ए-तमाद लाई गई ताकि पाकिस्तान की मुंतखब हुकूमत को गिराया जा सके, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की जा सके, उन अफराद के खिलाफ, उन शख्सियात के खिलाफ जिन्होंने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा। खान साहब ने नारा लगाया और अब वक्त आ गया था कि अब खान साहब के खिलाफ एक साजिश जो है वो की जा सके। व्यूअर्स, खान साहब ने उस वक्त पाकिस्तान के न्यूट्रल्स को बता दिया उन किरदारों के हवाले से, और फिर इस तरफ भी इशारा किया कि अगर हुकूमत गिर गई तो शायद हमें दोबारा पनपना मुश्किल हो जाएगा। अगर पाकिस्तान की मुंतखब हुकूमत को गिरा दिया जाता है तो फिर शायद मुश्किल हो जाएगा कि हम उस क्राइसिस से बाहर आ सकें जो पाकिस्तान की आवाम पर मुसल्लत कर दिया जाएगा। और पाकिस्तान के ताकतवर हलके यकीनन इस पोजीशन में थे कि इन किरदारों को बेनकाब किया जाता, रोका जा सकता था, लेकिन व्यूअर्स ऐसा नहीं हुआ। और फिर मुल्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिरा दिया जाता है, इंपोर्टेड हुकूमत आ गई, और फिर जो पॉलिसीज ये हुकूमत लेकर आई वो पॉलिसीज अवाम दोस्त पॉलिसीज नहीं थी, बल्कि मजबूरी की वो पॉलिसीज थी। मजबूरी की हालत में मुश्किल फैसले किए गए, जिस तरह ये लोग खुद कहते हैं। और खुर्रम दस्तगीर की वो वीडियो जो सोशल मीडिया के ऊपर आप देख भी सकते हैं, जिसमें उन्होंने खुद कहा कि हमें डर ये था कि हमें कहीं नाअहल ना कर दिया जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अगर नाअहल कर दिया जाता, उनके तमाम लीडरान को नाअहल कर दिया जाता, तो शायद ये मुश्किल हो जाता हमारे लिए कि हम दोबारा से बाउंस बैक कर सकें। मैंने पहले भी ये कहा था कि जो लोग सियासत से बाहर हो गए, उन्हें दोबारा सियासत में आने के लिए बहुत मुश्किल है, और अपने फैसले अदालतों से करवाना कोई इतने आसान ये काम नहीं है। इसलिए किरदारों के साथ मिलकर वाहिद रास्ता था कि मुल्क के अंदर इमरान खान की हुकूमत को गिराया जाए। खान साहब ये भी कहते हैं कि न्यूट्रल्स को समझाया कि साजिश हो रही है, अगर हुकूमत गिराई गई तो आने वालों से नहीं संभाली जाएगी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज हुए और खान साहब ने मईशत खतरे में है, मूडीज पाकिस्तान की रेटिंग कम कर दी है, और मुझे खौफ है कि मुल्क वहां पहुंच जाएगा जहां श्रीलंका मौजूद है। और यहां से मीर जाफर और मीर सादिक उनसे मिले, न्यूट्रल्स को समझाया कि साजिश हो रही है, इस साजिश को रोका जाए, और मुल्क के अंदर वाहिद एक हल है कि अगर हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा देते हैं। आज भी खान साहब के बयानिए में कोई रद्दोबदल नहीं आया, कोई तब्दीली हम नहीं देख रहे, क्योंकि खान साहब इन किरदारों को बखूबी जान चुके हैं। अब सिर्फ वक्त आगे आएगा ऐसा इंशाल्लाह वो भी, जब खान साहब इन किरदारों के नाम लेंगे कि वो किरदार कौन से हैं,
جنہوں نے پاکستان کے خلاف سازش کی. اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ اور مفتاح اسماعیل صاحب امریکہ سے ملے, اور ملنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ایک ڈیل لی جا سکے IMF سے, جس کے لیے obviously حکومت کو چلانا ہے, پیسہ ہوگا, ڈیل ہوگی تو پھر یہ حکومت چل سکتی ہے, کیونکہ ان کے پاس جتنی بھی پالیسیز تھی وہ بالکل ناکام ہو چکی ہیں. وہ لوگ جن کے پاس 30 سال کا تجربہ تھا آج کشکول اٹھائے IMF کے دروازے پر کھڑے ہیں. ویورز آپ کو بتاتے چلیں, خان صاحب نے ملک گیر احتجاج کا جو اعلان کیا تھا اور ویڈیو لنک میں جو خطاب کیا, وہ یہ کہتے ہیں کہ ظلم اور ناانصافی کے خلاف جد و جہد فرض ہے. ملک میں مہنگائی کئی گنا اس میں اضافہ ہوا, جس سے غریب عوام بہت متاثر ہوئی. اب ایک کمپیریزن پیش کیا گیا ہے خان صاحب کی حکومت کا اور پھر دوسری طرف اس موجودہ حکومت کا. خان صاحب یہ بتاتے ہیں کہ پیٹرول, ڈیزل اور بجلی کی قیمت بہت اوپر چلی گئی ہے. ہمارے دور میں پیٹرول 12 روپے بڑھا اور مہنگائی مارچ شروع کر دیا گیا. اب یہ بہت انٹرسٹنگ فیکٹ ہے کہ ملک کے اندر ذرا سی بھی مہنگائی ہوتی تو حمزہ شہباز بھی بولنا شروع کر دیتے, مریم نواز بھی بولنا شروع کر دیتی, اور یہاں تک کہ مارچ کیا گیا. PDM کے دنوں کی بات ہے, فضل الرحمان کو کوئی بہانہ نہیں مل رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ کیا کیا جائے, تو پھر طے ہی ہوا کہ ایک مہنگائی مارچ کیا جائے. اور پھر انہوں نے ایک لمبی فہرست میڈیا کے سامنے بھی پیش کی کہ ہم ایک آزاد پالیسی کا ذکر کر رہے ہیں, اکنامک پالیسی لائی جائے, پاکستان کے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے خارجہ پالیسی, مضبوط خارجہ پالیسی ہونی چاہیے. اور انہوں نے ایک لمبی چوڑی تقریر بھی کی, مجھے اچھی طرح یاد ہے. اور بلاول صاحب جو تھے وہ اپنے پولیس کا جو ایک دستہ تھا, فورس جو تھی, سندھ سے لے کر وفاق کی طرف آ جاتے ہیں, اور مہنگائی مارچ کا اسے نام دیا گیا, چونکہ ایک تاثر دینا تھا پاکستان کی عوام کو. اپنے حلقے میں ان لوگوں نے اپنے صوبے کے اندر کہ دیکھیں ہم نے ایک لانگ مارچ کیا, مہنگائی مارچ کیا, ہمیں آپ کا خیال ہے, اور ہم نے حکومت وقت سے ٹکر لی اور ہم اسلام آباد گئے, اور پھر تحریک عدم اعتماد کا ڈرامہ آتا ہے تاکہ ایک جواز مل سکے کہ ہمارے لانگ مارچ کی وجہ سے یہ حکومت گئی ہے. اور وہ لوگ جو اس پوری پولیٹیکل سچویشن کو سمجھ نہیں سکتے, یعنی پاکستان کا وہ طبقہ جو ہر وقت روٹی کے چکر میں رہتا ہے اور جس کی 2 وقت کی روٹی پوری نہیں ہوتی, اور اسے کیا لگے پاکستان کی سیاست سے, حکمرانوں کی سیاست سے, یہ ان کے لیے ایک ڈرامہ جو ہے وہ کیا گیا. ویورز آپ کو بتا دیں کہ ایک کمپیریزن ہے, 12 روپے پیٹرول جو تھا تحریک انصاف کے دور میں بڑھتا ہے, اور جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. پھر ان کے دور میں کیا ہوا, 85 روپے اور ڈیزل 115 روپے مہنگا ہوا. یہ تاریخ میں کبھی اتنا پیٹرول کی جو پرائس ہے اس میں اضافہ نہیں ہوا. اچھا, اب اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے, خان صاحب کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ جناب انہوں نے بارودی سرنگیں بچھا دی. انہوں نے کل بھی یہ بات کہی تھی کہ اگر بارودی سرنگیں بچھائی گئی تھی تو پھر آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ آپ اس حکومت میں آتے. مقصد صرف یہ تھا کہ حمزہ کے کیسز کو ختم کروایا جا سکے, شہباز سپیڈ کو بڑی تیزی کے ساتھ ایک کلین چٹ جو ہے وہ دی جا سکے, ایک راستہ ہموار کیا جا سکے نواز شریف کے پاکستان آنے کا, مریم نواز کے باہر جانے کا. اور میں آپ کے پاس پروگرام کے آخر میں خبر بھی آپ کو کے سامنے رکھوں گا نواز شریف کے ویزے کے حوالے سے, کیونکہ یہاں پر بڑی غلط قسم کی خبریں جو ہیں آپ کو سوشل میڈیا پر ملیں گی. اور کچھ لوگ لندن یاترا کرنے آئے اور انہوں نے یہاں سے کچھ خبریں بھی دی ہیں, اس کی حقیقت بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. ویورز آپ کو بتاتے چلیں, جو اگلا پوائنٹ خان صاحب نے جو ریز کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ IMF پروگرام میں ہوتے ہوئے ہم نے صحت کارڈ دیا جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فلاحی کام تھا. ہیلتھ کارڈ جیسا کام پروگرام پاکستان میں متعارف کروایا. 1.5 کروڑ خاندانوں کو احساس راشن کارڈ دیا گیا. اس سے پہلے یہ کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا. اب سب سے انٹرسٹنگ فیکٹ جو خان صاحب کی تقریر میں تھا وہ FATF کا معاملہ تھا. آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ FATF کے معاملے میں ہمارے سے ڈیمانڈ کی جا رہی تھی کہ ڈو مور. جو 34 نکات دیے گئے اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ آپ جائیں, لیجسلیشن کریں, اداروں کو مضبوط کریں, لوگوں کو سزائیں دیں, جو آپ نے مانیٹرنگ سسٹم ان پلیس کیا ہے اس کو مزید جو ہے بہتر بنایا جا سکے, واچ ڈاگ کو آپ ان پلیس کریں, اور سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جو ورکنگ ہے اس کو مستحکم بنائیں. یہ تمام چیزیں کہی گئی. اب ویورز آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے, اور میں کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ میں آسان طریقے سے یہ تمام جو سچویشن ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں. جب بھی آپ نے لیجسلیشن کرنی ہو اور اگر آپ کی حکومت بہت ہی کم مارجن سے آپ حکومت کے اندر ہوں اور آپ کو ضرورت پڑے
اور بعض دفعہ ایسے قوانین ہوتے ہیں جس میں آپ کو اپوزیشن کو ساتھ بٹھا کر یعنی ایک سپورٹ مل جاتی ہے کسی بھی قانون کو پاس کرنے کے لیے. یہ سپورٹ مانگی گئی لیکن انفارچونیٹلی ایف اے ٹی ایف کے معاملے کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی سے سپورٹ نہیں ملی, نہ ہی نون لیگ سے ملی. اور یہ لوگ بارہا یہ کہتے رہے, انہوں نے پاکستان کے طاقتور حلقوں سے بھی رابطے کیے. آپ کو یاد ہوگا محمد زبیر صاحب گئے اپنے کیسز, وہ کوئی تنظیم سازی کرنے تو نہیں گئے تھے, طلال چودھری والی تنظیم سازی, وہ پاکستان کے طاقتور حلقوں سے رات کی تاریکی میں ملتے رہے اور اس لیے ملتے رہے کہ ان کے کیسز معاف کروا دیے جائیں, کوئی راستہ انہیں دے دیا جائے. اور این آر او جب طاقتور حلقوں کے اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں, آج کی نہیں کر رہا, آج تو انہیں این آر او 3 مل چکا ہے, این آر او 2+ اسے بلکہ کہنا چاہیے جو مل چکا ہے. اور این آر او 2+ جو ہے یہ اس وقت نہیں مل رہا تھا, تو یہ تقاضا تھا کہ بھائی آپ ہمارے کیسز ختم کریں, ہمیں قومی دھارے میں شامل کریں, اور اگر آپ نے شامل کر لیا تو ٹھیک ہے, ہم آپ کے ساتھ لیجسلیشن کے لیے بیٹھ جائیں گے, اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ ہم سے کسی خیر کی جو ہے وہ توقع نہیں کر سکتے. ایف اے ٹی ایف کی قانون سازی کے دوران مجھ سے این آر او 2 مانگا گیا, میں نے اسے این آر او 2+ کہہ دیا. اچھا, ایف اے ٹی ایف قانون ترامیم میں تب ووٹ کریں گے جب ہمارے مطالبات مانے جائیں گے, اور ہماری کوششوں کی وجہ سے ایف اے ٹی ایف کی قانون سازی کی گئی. یہ صحرا یقیناً پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو جاتا ہے. ویور, سب سے انٹرسٹنگ فیکٹ جو خان صاحب نے اپنی تقریر میں اٹھایا وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ میں سازش کے ذریعے ہماری حکومت گرانے کا منصوبہ بنایا گیا جس میں پاکستان کے میر جعفر اور میر صادق کے کردار ادا کیا. اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ نیوٹرل سے کہ سازش کامیاب ہوگی, تو یہ میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی حقیقت یہ جو ہے وہ بیان کی کہ پاکستان کے طاقتور حلقے یہ صلاحیت رکھتے ہیں, ابھی بھی رکھتے ہیں اور رکھیں گے, ہمیشہ رکھیں گے, کہ وہ اس حکومت کو کہہ سکتے ہیں کہ جناب ملک کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے جائیں. اور اب بہت ہو گیا, چونکہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہی پاکستان کو آگے لے کر جا سکتا ہے. آپ نے شوکت ترین کی گفتگو سنی ہونا, تو اس میں مجھے ایک چیز سیکھنے کو بھی ملی, اور بینگ اے پولیٹیکل اسٹوڈنٹ یہ ہم سب کو ہمارے سب کے لیے ایک آئی اوپنر ہے کہ جن لوگوں کو لا کر بٹھایا گیا نا امپورٹڈ حکومت کی شکل میں, ان کے پاس پالیسی کوئی نہیں تھی. شوکت ترین صاحب یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا ایک کنسورشیم بنا کر ہمیں ملایا گیا اور کہا گیا کہ ان کی مدد کی جائے. اس کا مطلب یہ تھا کہ جس کا کام اسی کو ساجے. پاکستان کے طاقتور حلقے ملکی سرحدوں کی حفاظت کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں, سازشوں کو روکا جا سکتا ہے, بے نقاب کیا جا سکتا ہے, جس کی طرف خان صاحب بار بار اشارہ کر رہے ہیں. لیکن حکومت کی معیشت کو ٹھیک کرنا وہ کسی کی بس کی بات ہوتی ہے. پاکستان تحریک انصاف نے ٹائم اینڈ اگین ثابت کیا اپنی پالیسیز کے اوپر چل کر, بہترین حالات نہیں تھے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے لیے, لیکن اس کے باوجود جو پالیسیز بنائی کورونا کے دور کے اندر, اس کی مثال دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملتی, بلکہ انٹرنیشنل جو واچ ڈاگ سے جو باڈیز تھی انہوں نے اس کی تعریف بھی کی. اس کے باوجود پاکستان کی ایکسپورٹس بہت اوپر گئی. اب یہ سوال ہے ان تمام لوگوں سے جنہوں نے سازش نہیں روکی, اب ملک کے اندر کون سی دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں؟ پیٹرول کیا بہت سستا ہو گیا؟ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ بارودی سرنگیں تھیں. دیکھیں, اگر بارودی سرنگیں تھیں تو نہ لیتے حکومت, اور آپ کے پاس تو تجربہ بھی بہت زیادہ ہے, روک لیں. 2 ماہ سے زائد عرصہ ہو چکا ہے اس حکومت کو. جو سبسڈی عمران خان صاحب نے دی, کہاں سے پیسے نکال کر دیے؟ ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسا آپ کا حصہ, اگر آپ گھر کا بھی بجٹ بنائیں تو آپ نے ضرور کوئی نہ کوئی ایسی سیونگز رکھی ہوتی ہیں جو آپ استعمال کرتے ہیں. خان صاحب ریکارڈ پر یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں تھے, لیکن ہم نے ریکارڈ ٹیکس کلیکشن کی اور وہ پاکستان کی عوام کے اوپر پیسہ ہم نے خرچ کیا. ایف بی آر کی رپورٹ آئی, آپ کو یاد ہوگا, اور اس میں یہ بات کہی گئی کہ ریکارڈ پیسے جو ہیں وہ لوگوں سے اکٹھے کیے گئے. اور پھر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو ٹیکس نیٹ ہے اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. پاکستان کی قوم جو ہے وہ ساری کی ساری ٹیکس نہیں دیتی. برطانیہ کے اندر ترقی اگر ہوتی ہے, لوگ گھر میں بیٹھ جاتے ہیں, ریاست اسے سنبھالتی ہے میڈیکل ریزنز پہ, وٹ ایور دا ریزنز آر. اس کی بنیادی وجہ اس ملک کے اندر ٹیکس کا بہترین نظام ہے. یہ پیسہ آپ کے اوپر خرچ ہونا ہے, اور ایف بی آر کو یہ کام کرنا چاہیے. پاکستان کے جو امیر طبقہ ہے اگر وہ ٹیکس زیادہ دے, ٹھیک ہے, لینا چاہیے. آپ برطانیہ کے اندر بھی
اگر آپ 60-70 ہزار کی بریکٹ سے اگر آپ اوپر نکل جاتے ہیں تو آپ پر ٹیکس جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. یعنی یہاں پر بھی یہی قانون ہے. پاکستان کے اندر بھی آپ یہ قانون ہے، لیکن پاکستان میں ہر شخص کو ٹیکس کے اس سرکل کے اندر لانا بہت ہی ضروری ہے. مفتاح اسماعیل امریکی سفیر کے پاس گیا اور کہا کہ رعایت دلوائیں. شہباز اور مفتاح جان لیں امریکہ کبھی بھی کوئی رعایت مفت میں نہیں کرتے. امریکہ سے کوئی رعایت ملی تو ملکی سلامتی اور آزادی پر سمجھوتا کرنا پڑے گا. اب یہ پاکستان کے طاقتور حلقوں نے سوچنا ہے. اور ویورز یہ بہت امپورٹنٹ ہے. سازش ہو رہی تھی، بتایا گیا، روک لو، نہیں روکا گیا. معیشت گرے گی، بتایا گیا، روک لو، نہیں روکا گیا. اور اب اس بات کا بھی فیصلہ پاکستان کے طاقتور حلقوں نے کرنا ہے کہ ہم نے اس ملک کو سری لنکا بنانا ہے یا پھر ہمارا وطن جس کی جو دشمن ہر وقت تاک لگائے بیٹھا ہوا ہے، ان کے جو مقاصد ہیں ان کو کامیاب بنانا. یہ پاکستان کے طاقتور حلقوں کو سوچنا پڑے گا. ویور جاتے جاتے میں آپ کے ساتھ ایک خبر بھی شیئر کر لوں. کچھ خبریں نواز شریف کے ویزے کے حوالے سے کہی جا رہی ہیں کہ دی اپلیکیشن ہیز بین ڈسمسڈ، اور لوگ یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ڈسمس کا مطلب کیا ہے. ظاہر سی بات ہے جو اپیل کی گئی تھی وہ نہیں مانی گئی. یہ خبریں بڑی تیزی کے ساتھ جنگل کی آگ کی طرح کچھ لوگوں کی طرف سے جن کا صحافت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور بے شک اگر صحافی بھی ہوں تو مستند خبر ہونی چاہیے. کوئی ریٹن آرڈر کہیں پہ موجود ہو کسی عدالت کا. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن ابھی تک ہمارے سورسز یہ بتاتے ہیں کہ ایسی کوئی خبر موجود نہیں ہے. اور برطانیہ میں جب تک پیپر آپ کے پاس نہ آئے، کوئی کورٹ آرڈر موجود نہ ہو، ایسی خبر نہیں دینی چاہیے کہ نواز شریف کی جو اپلیکیشن تھی برطانیہ میں رہنے کی، بغیر برطانیہ کو چھوڑے ہوئے جو ایکسٹینشن مانگی گئی تھی، جو ہوم آفس نے ٹرن ڈاؤن کر دی، جس کے فیصلے کے خلاف انہوں نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا، اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے. ایسی کوئی خبر ابھی موجود نہیں ہے. انشاءاللہ ہوگی، کوئی کاغذ ہمارے پاس آئے گا تو ہم آپ سے ضرور شیئر کریں گے. میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر کچھ لوگوں کی طرف سے، کوئی پاکستان سے کوئی میجر صاحب آئے ہوئے ہیں، آئی ڈونٹ نو ان کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، لیکن ان کے مطابق، اور انہوں نے کچھ لوگوں سے بات بھی کی ہے. یہ لوگ کون ہیں میں نہیں جانتا. نواز شریف کا ویزا جو ہے وہ ریجیکٹ، یعنی ایکسٹینشن اپلیکیشن تھی وہ ریجیکٹ کر دی گئی ہے. ابھی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے، آئے گی تو آپ کے ساتھ ہم ضرور یہ شیئر کریں گے. ویورز یہ شو تھا ہمارا آج کا. اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.